अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह पाक की रहमत का साया हमेशा हम सब पर बना रहे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ जन्नत के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है कसूर से, जिन्होंने पहले भी एक स्टोरी मेरे साथ शेयर किया जिनका नेम गुड़िया है। गुड़िया कहती हैं आज मैं आपके साथ अपनी वालदा के मामू की एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि गांव में रहते थे। वो कहती हैं कि मैं गांव का नेम मेंशन नहीं करूँगी, वो गांव सरगोधे के बिल्कुल करीब है और उधर ही वो घर है जिसमें अभी तक जो कि मेरी वालदा के बाकी मामू की यानी बच्चे हैं वो उधर रह रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो यानी कि वो नाना अबू ही लगे मेरी वालदा के वो मामू थे। तो वो कहते हैं कि कुछ इस तरह हुआ कि वहाँ जिस घर में वो लोग रहते थे, जो उनका आबाई घर था गांव में, उस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा था और बहुत ज़्यादा जिन्नात उधर रहते थे। इवन कि वहाँ पे इस कदर जिन्नात थे कि जब वो लोग रात को सो जाते थे तो बहुत छोटे कदों की औरतें उनके घर में नज़र आया करती थीं। यानी कि 3 घर थे गांव में जो कि बिल्कुल साथ साथ थे। मेरी वालदा के वो यानी कि एक मेरे वालदा के मामू का घर था, बाकी इसी तरह मेरी वालदा के जो रिश्तेदार थे उनका घर था। तो गांव में वो उन दोनों में दीवारें बहुत छोटी हुआ करती थीं, मिट्टी की कच्ची दीवारें थीं। अगर कोई उठकर रात के टाइम वॉशरूम में जाता भी था तो एक दूसरे के घर में देखता था कि बाकी घर वो ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो उनकी जब भी नज़र पड़ती थी तो मेरे वालदा के मामू के घर में उनको बहुत छोटे कदों की औरतें और लड़कियाँ रात के टाइम चलती फिरती नज़र आती थीं अक्सर। और ये चीज़ उनके जो मामू थे वो भी, मेरी वालदा के मामू भी देख चुके थे। सारा घर इस चीज़ से खूबी वाकिफ़ था कि उनके घर में जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है। फिर जब मामू की शादी हुई, यानी कि वो मेरे नाना अबू लगे, जब उनकी नाना अबू की शादी हुई तो उसके बाद वो कहते हैं कि इस तरह हुआ कि उनकी मिसेज़ आई, उनके घर में बच्चे पैदा होने लगे तो उनके घर में बहुत ज़्यादा बेटियाँ पैदा हुईं। उनके घर में बहुत मुश्किल से एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत सी बेटियों के बाद पैदा हुआ। वो कहती हैं कि उनकी बेटियों की उम्र 10 से 12 साल होगी, तो लेकिन उनकी जो हाइट थी वो इस तरह थी कि जैसे 5 साल के बच्चे की हाइट होती है। उनकी जो हड्डियाँ थी वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रही थी। वो कहती हैं कि जब उनको डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता था कि इनकी एज 12-13 साल हो चुकी है लेकिन इनकी जो हाइट है वो 5 साल के बच्चे की तरह है, तो उन्होंने कहा कि इनकी जो बोन्स हैं वो इस तरह ग्रोथ नहीं करी जैसे 12 साल के बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए। इनकी जो ग्रोथ है वो इस तरह है कि जैसे 4 से 5 साल के बच्चे की है। तो उनके हाइट बढ़ना बहुत मुश्किल है, इनको बहुत कोई बीमारी है, कोई इस किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से इनकी हाइट नहीं बढ़ी। लेकिन वो बीमारी यही थी कि उनके घर में बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा था। वो कहती हैं कि गुड़िया कहती हैं उनका जो घर था वो इस तरह था कि बहुत बड़ा एक सहन था। सहन के अंदर ही कमरे बने हुए थे, यानी कि वो जो कमरे थे वो बहुत नीचे उतर के जाना पड़ता था, बहुत गहरे थे वो कमरे। कमरों के अंदर सीढ़ियाँ बनी थी सहन के ऊपर आने की और कोई बरामदा नहीं था, कोई छाँव नहीं थी। तो एक दफ़ा जो अम्मी के मामू हैं वो सर्दियों का मौसम था, वो जैसे ही वॉशरूम में जाने के लिए बाहर को निकले हैं तो क्या देखते हैं कि 2 से 3 औरतें भागकर किचन वाली साइड से दरवाज़े से बाहर जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम लोग, रुको मेरी बात सुनो। जैसे ही वो उन औरतों के करीब गए तो उन औरतों की शक्ल बहुत भयानक थी और वो बाहर की तरफ भाग गई। फिर उसके बाद उनके घर में इतनी शदीद बीमारी आई, उनके घर बेटा भी एक पैदा हुआ एंड में, उस बेटे की भी शादी होगी लेकिन वो उस घर को नहीं छोड़ते थे। सब उनको कहते थे कि आप उस घर को छोड़ दें, वो घर असेब ज़दा है, वो घर बहुत ज़्यादा जन्नात से भरा हुआ है, लेकिन वो उस घर को नहीं छोड़ते थे। शायद वो जन्नात ही उनको वो घर नहीं छोड़ने देते थे। जब अम्मी की मामू की डेथ हो गई तो उसके बाद उनकी बेटियाँ बहुत सख्त बीमार रहती थीं। एक एक करके उनकी बेटियों की भी डेथ हो गई उसी घर में। फिर उसके बाद जो उनके बेटे उधर रह गए थे वो अब सारे उनको कहते थे कि जैसे देखो तुम्हारे वालदैन की डेथ हो गई, तुम्हारी बहनें बिल्कुल उनकी हाइट नहीं बढ़ी, जिस तरह वो इतनी बीमारियों का शिकार हो गए, फिर भी तुम इस घर को नहीं छोड़े, तो बेहतर है कि तुम इस घर को छोड़ दो और इस घर में शादी करने की भूल कभी भी ना करना।
لیکن جو ان کا بیٹا تھا وہ اس بات کو بالکل ماننے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ سب نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا تھا، شاید ان چیزوں نے ان کا دماغ معاف کر دیا تھا، وہ چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کی بھی شادی ہو گئی، تو ان کے گھر بھی بیٹیاں پیدا ہوئیں، بیٹے پیدا ہوئے، تو جو ان کی اولاد تھی وہ بہت زیادہ نافرمان تھی، وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے تھے۔ بیٹیاں تو کچھ ٹھیک تھیں، لیکن بیٹے، دو ان کے بیٹے تھے، وہ بہت نافرمان تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو مارنے کو آتے تھے۔ ان کے گھر میں بہت لڑائی جھگڑا اور فساد رہتا تھا۔ جس بھی عامل کو لے کر آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اگر آپ اپنی زندگی چاہتے ہیں تو اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ تو وہ جو ماموں کا بیٹا تھا، ان کی جو بیٹیاں ہوئیں ان میں سے ایک دو کی شادی بھی ہو گئی۔ ان کی ایک بیٹی ایک دن چلتے چلتے اسی گھر میں نیچے گر گئی، تو ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی، 4-5 دن وہ چل نہیں سکی۔ تو 4-5 دن کے بعد وہ چوٹ اتنی زیادہ گہری نہیں تھی کہ جس سے انسان چل نہ سکے، لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی، تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ٹانگ میں کینسر بن چکا ہے اور اس ٹانگ کو کاٹنا ہوگا، اگر یہ ٹانگ نہیں کٹے گی تو یہ سارے جسم کو ختم کر دے گی اور اس طرح ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس بچی کی ٹانگ کٹ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جو ان کے دو بیٹے تھے وہ اپنے والدین سے الگ ہو گئے، اس گھر میں بہت زیادہ ناچاکی اور لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ پھر جو ماموں کا بیٹا تھا، ایک دن وہ بھی چلتے چلتے نیچے گرے، تو ان کی کمر میں بہت شدید پین شروع ہو گئی، ان کو اٹھا کر چارپائی پہ ڈالا گیا۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیک بون ہے اس میں بہت برے طریقے سے فریکچر آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری زندگی چل نہیں پائیں گے۔ ابھی تک ماموں کا وہ جو بیٹا ہے وہ اسی گھر میں رہتا ہے، ان کے جو دو بیٹے ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، ان کی ایک بیٹی جس کی ٹانگ کینسر سے کٹ گئی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ جو اس گھر کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ وہ چیزیں باقاعدہ نظر آتی تھیں، جیسے وہ ان مخلوقات کا قد چھوٹا تھا اسی طرح ان بچیوں کا بھی قد چھوٹا تھا، یعنی کہ ابو کے، یعنی کہ وہ جو ماموں کا بیٹا تھا ان کی بہنوں کا، ان کی بیٹی کا بھی قد کوئی خاطر خواہ نہیں بڑھا تھا۔ جو اس گھر سے چلا جاتا تھا وہ بچ جاتا تھا، یعنی کہ جو ان کے بیٹے تھے وہ ادھر سے چلے گئے تھے، تو وہ لوگ، ان کی شادیاں جب ہوئیں تو ان کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم پیش نہیں آیا، لیکن ان کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی۔ اب ان کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ ان کا سارا جسم فالج زدہ ہو گیا ہے، اور وہ ان کو نوکر پانی پلاتے ہیں، وہ پانی پی بھی نہیں سکتے، وہ چند ہی ایسے لگتا ہے کہ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں، لیکن ان کا پورا خاندان اس گھر میں دم توڑ گیا، صرف ان جنات کی وجہ سے، ان مصیبت زدہ جنات کی وجہ سے جن کی وہ جگہ تھی، جو یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں، آنکھوں سے چیزیں دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ چیزیں باقاعدہ ان کو نقصان دیتی تھیں، اور بہت سے جب عامل کو چیک کروایا، یعنی کہ ماموں کے بیٹے کو، تو یہ پتہ لگا کہ ان کے اوپر بھی بہت سخت جنات کا بسیرا ہے، اور کوئی جن ہے جنہوں نے بہت ان کے جو بیک بون ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ اس ہاتھ کو ہٹاتا نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کا سایہ ہے، اور وہ ان کی جان لے کر ہی اس ہاتھ کو ہٹائے گا، ویسے نہیں ہٹائے گا، کیونکہ وہ جنات باقاعدہ عامل سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری جگہ پر رہتے ہیں اور ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری جگہ پر رہے، اسی لیے ہم ان کو یہ نقصان دے رہے ہیں اور ہم ان کو یہ نقصان دیتے رہیں گے۔ اب جو میری وہ کزن کی، یعنی کہ ہیں وہ مسز ہیں، وہ بہت وہ بھی تکلیف میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کر، ان کی جو بیٹی تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ میاں بیوی اس گھر میں رہتے ہیں، تو جب ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی تو وہ اکیلی اس گھر میں نہیں رہ پائیں گی، کیونکہ وہ چیزیں بہت زیادہ حد تک خوفناک اور جان لیوا ہیں۔ تو مامی یہی کہتی ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ہم اس گھر سے چلے جاتے ہیں، ہمیں اس گھر سے چلے جانا چاہیے، لیکن ان کے ہسبینڈ ابھی بھی باضد ہیں اور وہ اس گھر کو نہیں چھوڑتے۔ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں، گڑیا کہتی ہیں کہ آپ ان کی زندگی کے لیے دعا مانگیے گا اور وہ اس گھر کو چھوڑ دیں، یہ ہم سب کی دعا ہے، گڑیا کہتی ہیں۔ اور کبھی بھی ایسے گھروں میں مت رہیں ضد کر کے جن گھروں میں جنات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں، بے شک ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ان سے کئی درجے زیادہ ہم لوگوں میں طاقت ہے، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اور وہ شیطانیت بھی رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو نقصان دیتی ہیں، انسانوں کو مار دیتی ہیں، یعنی کہ ایک شیطان ہی ہے جو کہ انسان کو اتنی تکلیف دے سکتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو ایسی تکلیف بھلا کیسے دے سکتا ہے۔ تو اس لیے گڑیا کی یہ سٹوری تھی، اور گڑیا یہ آپ لوگوں کو کہتی ہیں کہ آپ پلیز جب بھی کسی گھر کو چینج کریں تو اس گھر میں ضرور قرآن خوانی کروائیں، میلاد کروائیں،
اور اپنے قریبی کسی مسجد کے امام سے گھر کو ضرور چیک کروائیں. اگر وہ گھر اسیب زدہ ہے تو اس گھر میں رہنے کی غلطی بالکل بھی مت کریں. یہ سٹوری تھی گڑیا کی جو انہوں نے قصور سے شیئر کی. بہت شکریہ گڑیا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈریلا نے. انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کیا ہے. سینڈریلا کہتی ہیں کہ میری امی نے مجھے ایک سٹوری بتائی ہمارے بچپن کی. ہم لوگوں کے بچپن میں ادھر ایک بچی تھی, یعنی کہ وہ ہماری ایج کی تھی. وہ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی رہتی تھی, اور وہ بچی اکثر اس کو عادت تھی وہ مغرب کے ٹائم پہ گھر سے باہر نکل جاتی تھی. اس کے والدین اس کو بہت زیادہ روکتے تھے. ہم لوگ تو اس سے دوستی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے والدین کی بات نہیں مانتی تھی. مغرب کے ٹائم باہر کھیلا کرتی تھی, چھت پہ چلی جایا کرتی تھی, جس پہ میری امی ہمیں اس سے کھیلنے نہیں دیا کرتی تھی. تو وہ بچی اس کی محلے میں ایک اور لڑکی سے دوستی ہوگی, اور وہ لوگ مغرب کے ٹائم باہر کھیلا کرتی تھیں, باتیں کیا کرتی تھیں. ان کو سب لوگ بہت منع کرتے تھے کہ تم ایسے نہ کیا کرو. تو بالآخر ایک دن یہ آیا, وہ جو بچی مغرب کے ٹائم باہر نکل جایا کرتی تھی, کھیلا کرتی تھی, اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو محلے میں سب کو پتہ لگا کہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. سب محلے والے اس کے گھر میں گئے اور اس کا پتہ کیا, جس پہ انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, اس پہ کسی جنات کا بسیرا ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے. وہ بچی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد اس بچی کو مختلف عاملوں کے پاس لے جایا گیا. تو انہوں نے یہی کہا کہ کوشش کریں کہ اس کو گھر سے باہر نہ جانے دیں, کیونکہ اس بچی کے اوپر بہت سخت جنات کا سایہ ہو چکا ہے. پھر انہوں نے اس کے کافی علاج کروایا, وہ ٹھیک بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ مغرب کے ٹائم پہ گھر سے باہر نہیں جایا کرتی تھی. سینڈریلا کہتی ہیں کہ یہ بالکل ایک سچا خوفناک واقعہ ہے, جو کہ وہ لڑکی ہم لوگوں کے ساتھ ابھی بھی رہتی ہے, لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سٹوری تھی سینڈریلا کی جو انہوں نے سندھ کراچی سے شیئر کی. بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ساتھ میرے ایک نیو سٹوری لسنر اور سینڈر تنویر ملک نے. تنویر ملک کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کزن کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میرے سے ایج میں کافی بڑی ہیں, لیکن وہ میری کزن بالکل میری بہنوں کی طرح. وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میں بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا. وہ میری بڑی سسٹرز کی طرح تھی. وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی وہ حیات ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ بیمار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی بچپن کی بات ہے, ان کی یعنی کہ اس کزن کی بچپن کی بات ہے. وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر, جیسے بچپن میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلا کرتے ہیں, ہم سب لوگ باہر کھیلا کرتے تھے. تو میری وہ جو کزن ہے وہ بھی باہر کھیلتی تھیں, تو ہم لوگ بیٹ بال بہت شوق سے کھیلا کرتے تھے. ایک دن ہم لوگ بیٹ بال کھیل رہے تھے, تو ہم لوگوں کے کزن نے بال کو بہت دور پھینک دیا. تو ہماری وہ کزن بھاگتے ہوئے بال کو لے جانے کے لیے اس طرف جا رہی تھی, تو بال کسی گھر میں گری تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کی دیواریں کافی چھوٹی تھی, تو میری کزن دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر سے بال اٹھانے چلی گئی. جیسے ہی وہ بال اٹھا کر آئی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گر جائے گی نیچے. تو ہم سب لوگ اس کو گھر لے گئے. گھر جا کر وہ 3 سے 4 دن بے ہوش رہی. اس کے بعد جب اس کو ہوش آئی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, یعنی کہ اس کے اوپر یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی چیز کا بسیرا ہو چکا ہے, اور اس کی شکل بہت زیادہ خوفناک ہو چکی تھی. اس کے والدین بھی اس کی شکل دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے, یعنی کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہو چکا تھا. اس کے والدین اس کے قریب جاتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا, یعنی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی اور مخلوق کا چہرہ ہو. اس کے بعد اس بچی کو بہت پہنچے ہوئے عامل کے پاس لے جایا گیا. اس کی جو آواز تھی وہ کبھی کسی جن کی لگتی تھی تو کبھی کسی چڑیل کی طرح لگتی تھی, یعنی کہ اس کی آواز کے اندر کبھی کوئی مرد بولتا تھا تو کبھی کوئی عورت بولتی تھی. جب اس کو عامل کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا کہ جب وہ بچی بال اٹھانے کے لیے گئی تھی تو ادھر جنات کے بچے سوئے ہوئے تھے. اس کا پاؤں آنے سے ان بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب وہ جنات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان لیں گے, اسی صورت ہم اس کو چھوڑیں گے, ورنہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے بہت سے علاج کروائے, لیکن وہ جنات اس بچی کے اوپر حاوی تھے. وقت گزرتا چلا گیا, لیکن وہ بچی دن بدن بہت بیمار ہوتی جا رہی تھی. بالآخر اس پہ یہ بھی وقت آیا کہ اس کی ساری باڈی میں سے عجیب و غریب قسم کے بال نکل آئے, یعنی کہ جیسے کسی جانور کے جسم پر نکل آتے ہیں, اور اس کا چہرہ بہت زیادہ بگڑ گیا.
پھر کسی عامل سے رابطہ کیا تو اس کی جب انہوں نے حالت دیکھی تو وہ بچی سب کو کھانے کو دوڑتی تھی، یعنی کہ یوں لگتا تھا کہ وہ سب کو کھا جائے گی، لیکن وہ جو چیز کھاتی تھی اس میں صرف 2 چیزیں تھیں، یا تو وہ مٹی کھاتی تھی یا وہ خون پیتی تھی، یعنی کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے کسی بھی جانور کا خون لا کر دو، جب اس کو خون نہیں لا کر دیا جاتا تھا تو وہ یہ کہنے لگ جاتی تھی کہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ تو بالآخر ایک عامل آیا اور اس عامل نے اس کو کمرے کی حد تک قید کر دیا۔ جب اس کو کمرے کی حد تک قید کر دیا، اس کے جسم پہ بال اس لیے نکلے تھے کہ اس کو کسی نے یہ کہا تھا ان کے والدین کو کہ اس کی آپ شادی کر دیں تو کیا پتہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب انہوں نے شادی کا نام لیا تو اس لڑکی کے جسم کے اوپر بہت بدصورت قسم کے بال نکل آئے، جس سے وہ اور زیادہ بے حانک ہو گئی۔ وہ ہر وقت مٹی مانگتی تھی کھانے کے لیے۔ اس کے والدین اس کو مٹی دیا کرتے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ وہ مجبور تھے، اگر مٹی نہیں دیتے تھے تو وہ خود کو مارنے لگ جاتی تھی، وہ خود کا خون پینے لگ جاتی تھی۔ تو وہ مطلب کہ جیسے مرغی کا خون ہوتا ہے ایسی چیزوں کا خون اس کو لا کر دیتے تھے۔ پھر اس کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی میری کزن کی، وہ کہتے ہیں تنویر، کہ اس کو جب خون نہیں ملتا تھا تو وہ اپنے والدین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی تھی، یعنی کہ ان کے والدین کو بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی تھیں جب وہ اس کو خون نہیں دیتے تھے۔ ابھی تک میری وہ کزن یعنی کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ ایک یعنی کہ کمرے میں بند ہے، وہ بہت بے حانک ہے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہم لوگ، اتنا خوف آتا ہے، لیکن وہ چیزیں ابھی بھی اس کے اوپر سوار ہیں۔ وہ مٹی ہی کھاتی ہے، مٹی کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں کھاتی، اور اس کے لیے میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، تنویر کہتے ہیں کہ آپ سب اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو یا تو ٹھیک کر دے یا اس کی مشکل کو کم کر دے، اس کی مشکل کو ختم کر دے۔ یہ سٹوری تھی تنویر ملک کی، جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، اپنی کزن کی۔ بہت شکریہ تنویر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر، یہ تنویر کی کہانی تھی، بالکل اسی طرح ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی جنات وغیرہ اثر کر جائیں، اس کے جسم کے اوپر وہ حاوی ہو جائیں، تو وہ ایسے انسان کی وہ جان نہیں چھوڑتے جب تک وہ انسان مر نہ جائے۔ تو ایسی بہت سی کہانیاں میرے سننے والوں نے شیئر کی ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو پلیز باہر جاتے ہوئے بالکل پرفیوم اور عطر کا یوز مت کریں، اور نہ ہی درختوں کے نیچے جا کر زیادہ بیٹھیں، اور نہ ہی سنسان جگہوں پہ زیادہ جائیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی رابعہ نوید نے شیئر کیا ہے۔ رابعہ نوید کہتی ہیں کہ میں جاپان میں رہتی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی زندگی کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ جو کہ جاپان میں رہتے ہیں اور میں بھی ادھر کی رہنے والی تھی، ہم لوگوں کی جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کو شوق تھا، ان کا ایک فرینڈ تھا جو کہ ایک بہت خوبصورت جاپان کی ایک سٹی ہے، وہاں پہ وہ رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سنو فال اور بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو ان کے جو گھر ہیں وہ بہت ہائٹ پہ ہیں، ان کے گھر بہت پہاڑی علاقوں میں ہیں، یعنی کہ ادھر جائیں اگر تو بہت زیادہ انسان انجوائے کرتا ہے، اور ایسے ایسے نظارے اللہ پاک کے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو میری نئی شادی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم لوگ ہنی مون کے لیے اپنے اس فرینڈ کی طرف جائیں گے، یعنی کہ اس کا ادھر ہی ہائٹ پہ گھر بنا ہوا تھا، اور ادھر ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے روم بھی بنائے ہوئے تھے، یعنی اگر اس کو کوئی فرینڈ آتا تھا تو ہم لوگ ادھر رہ سکتے تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی ادھر پہنچے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، بہت شدید سردی تھی۔ یہ جو کہانی ہے، یہ واقعہ ہم لوگوں کے ساتھ 2015 میں پیش آیا۔ ہم لوگ جب ادھر گئے تو ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا، کھانا کھانے کے بعد رات ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے صبح جائیں گے، لیکن اتنی فوگ تھی کہ ادھر کچھ بھی باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ادھر رات سپینڈ کرنے کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ صبح اٹھے، ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے اسی پہاڑی کے اوپر چلے گئے۔ ادھر بہت زیادہ گھر بنے ہوئے تھے۔ جاپان کے مختلف جگہوں پہ علاقوں میں یہ کلچر ہے کہ لوگ پہاڑیوں کے اوپر اپنے گھر بناتے ہیں، یعنی کہ راستے بھی بنے ہوتے ہیں اور ادھر گھر بھی بنے ہوتے ہیں۔ ادھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ہم لوگ ساری جگہوں پہ گھومے پھرے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو شام ہو گئی واپس آتے ہوئے۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو بالکل اندھیرا تو نہیں تھا، لیکن دھند بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم ادھر سے گزر کے جا رہے تھے، بہت بڑے بڑے گھنے درخت تھے، تو ان درختوں میں سے اچانک ہمیں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے خامند سے کہا، میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے تو کوئی جانور وغیرہ نہ ہو، ہمیں جلدی سے ادھر سے گزر جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ جلدی سے ادھر سے گزر گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر سے گزرے تو ہمارے پیچھے سے قدموں کی آواز آنے لگی۔
ہم نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن ہم لوگ پھر تھوڑا آگے گئے تو قدموں کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ ابھی جس جگہ ہم نے جانا تھا اپنے یعنی کہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کی طرف، وہ گھر تھوڑا دور تھا، تو اچانک سے ہمیں پیچھے سے جب ہم نے دیکھا تو ہمارے پیچھے بہت عجیب ایسے لگا کہ ایک عورت اور ایک مرد ہیں جو کہ چلتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں باقاعدہ روکنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ کہا کہ تم لوگ ادھر نئے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم لوگ ادھر کسی کی طرف رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم چند دن کے گیسٹ ہیں، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ وہ جو عورت اور مرد تھا وہ ہمیں یہ کہنے لگے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، جب بھی ادھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم جس کے گھر بھی مہمان آتا ہے اگر اس طرح کوئی کسی کو ملے تو ہم اس کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اتنا اصرار کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ان کے گھر جانا پڑا۔ انہوں نے ہمارے لیے گرم گرم قہوہ بنایا، پتہ نہیں وہ کسی جڑی بوٹی کا قہوہ تھا، عجیب سا اس کا ٹیسٹ تھا، ہم لوگوں نے بہت مشکل سے وہ پیا۔ خیر ہم ادھر کے کھانے نہیں کھاتے تھے، وہ جاپنیز لوگ تھے یعنی کہ وہ نان مسلم تھے، تو انہوں نے ہمیں کھانے کی بہت آفر کی لیکن ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کا گھر کافی پرانا تھا اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، بہت عجیب سمیل بھی آ رہی تھی، یعنی کہ جیسے بہت پرانی چیز کی سمیل ہو۔ خیر ہمیں ان کی زبان بھی نہیں آتی تھی، وہ ہماری طرف دیکھ کر ہنستے تھے میاں بیوی صرف، تو ہم نے بڑی مشکل سے ان سے اجازت لی اور اجازت لے کر اپنے یعنی میرے ہسبینڈ کے دوست کے گھر کی طرف ہم لوگ چلے گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اتنی لیٹ تم لوگ واپس آئے ہو، تو کدھر تھے تم لوگ؟ ہم نے ان کو یہ ساری بات بتائی، جس پہ ایک بات سننے کے بعد ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ وہ جو میاں بیوی ہمیں اپنے گھر زبردستی لے کر گئے تھے، وہاں پہ مشہور ہے کہ 2 میاں بیوی تھے جن کی ادھر ہی پتہ نہیں کس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی اپنے اسی گھر میں، ان کی روحیں آج بھی ادھر موجود ہیں اور وہ مختلف لوگوں کو اس طرح اپنے گھر لے جاتی ہیں، یعنی وہ کسی کو نقصان نہیں دیتی، رابعہ کہتی ہیں، لیکن وہ اس طرح لوگوں کو روکتی ہیں اور ان کو گھر لے جاتی ہیں۔ تو وہ جب میرے ہسبینڈ کے دوست نے ہمیں یہ بات بتائی تو مجھے اتنا شدید ڈر لگا کہ مجھے ڈر کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ میرے خاوند نے مجھے کہا کہ تم حوصلہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس دن ہم لوگ الگ وہ جو روم بنے ہوئے تھے ہم ادھر سو نہیں سکے۔ میں نے کہا کہ آج رات ہم آپ کے ساتھ ہی گزاریں گے جس طرح بھی گزاریں۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگ ادھر سے ان کو ساتھ لیا، ان میاں بیوی کو جن کے گھر ہم رہ رہے تھے، میرے ہسبینڈ کے جو فرینڈ تھے، ہم لوگ بڑی مشکل سے اس راستے سے گزر کے گئے۔ وہ ایک پہاڑی راستہ تھا جس کے درمیان میں باقاعدہ روڈ بنا ہوا تھا، اور آج بھی رابعہ کہتی ہیں میں اس چیز کو یاد کرتی ہوں تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ چاہے وہ نہیں تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ جنات ضرور تھے جو کہ لوگوں کو اس طرح ورگلا کر لے جاتے ہیں لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن وہ ادھر موجود ہیں۔ وہ گھر کی بوسیدگی اور وہ پرانا گھر اور اس کی سمیل آج بھی مجھے یاد آتی ہے تو میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان چیزوں وہ جو جنات نے ہمیں وہ قہوہ پلایا تھا، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس سے، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا تھا، لیکن ان کا خوف آج بھی طاری ہو جاتا ہے جب بھی میں سوچتی ہوں۔ یہ ایک کہانی تھی رابعہ نوید کی جو انہوں نے جاپان سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رابعہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ کو کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں ضرور، اور چینل کو لائک بھی ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ اس کے بعد جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کے اوپر ہمیشہ اپنا رحمت بھرا سایہ قائم رکھے اور کبھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے، اسی لیے سب سے پیار محبت سے پیش آئیں، جو برا کرتا ہے اس سے بھی پیار سے پیش آئیں۔ یہ اللہ کے حضور سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کریں۔ جس نے بھی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی ہے وہ صرف والدین کی دعاؤں سے کی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ ضرور اپنے والدین سے پیار بھی کرتے ہوں گے اور ان کی خدمت بھی کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔